बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेली से अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, दावत दीन और उसका तरीका कार सिलसिला गुफ्तगू की आज 5वीं नशिस्त है। मौजू को आगे बढ़ाते हैं। हम सब गुज़िश्ता नशिस्त में उसूली सवाल की तरफ वापस मुराजत करते हुए जो बात आपने बयान की थी वो ये कि दीन में दो तरह की हिदायत दी जाती हैं। बसा औक़ात उसूली हिदायत देकर लोगों के अक़ल, फ़हम, फ़िरासत और उनके ज़ौक़ पर चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, कैसे वो मामले को तय करते हैं हालात और वाक़यात की रियायत से। और दूसरी हिदायत वो होती है कि जिसमें उसूल के बाद एक मुनज़्ज़म, मुरत्तब, लाहे अमल, एक पूरा का पूरा खाका, पूरी की पूरी तरतीब और उसूल से इत्लाक़ तक की पूरा नक्शा सामने दिया जाता है। दावत दीन का मामला यही है। आगाज़ करना चाहता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि दावत दीन के बाब में फिर कुरान मजीद कहता क्या है, पूरे मामले की तफसील क्या है? हमने जो कुछ अर्ज़ किया उसके नतीजे में 3 सूरतें सामने आ गईं। एक ये कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के मनसब पर फाइज थे, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया, जहाँ से इब्तिदा की, जिस नतीजे तक पहुँचे, उसी को बिनाए इस्तिदलाल बना लिया जाए और उसकी रोशनी में ये देखा जाए कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे आपको दावत का हुक्म दिया है या तबलीग का हुक्म दिया है तो हम उस तरीके की पैरवी करते हुए अपने लिए क्या लाएमल बनाते हैं। दूसरे ये कि अल्लाह ताला ने हमें किसी तरीके का पाबंद नहीं किया, एक बात कह दी है, एक ज़िम्मेदारी डाल दी है। अब उसके बाद हमारा काम है कि हम इल्म व अक़ल की रोशनी में अपनी इस्तेदाद और अपनी इस्तिताअत को सामने रखते हुए कोई लाएमल बना लें। और तीसरे ये कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हुक्म नहीं दिया बल्कि एक लाएमल, एक तरीका ख़ुद बताया है। यानी ये 3 चीज़ें अगर आप देखें तो ख़ुलासे के तौर पर सामने आती हैं। 3 ही इम्कानात हो सकते हैं। इसमें से ये इम्कान कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूने के तौर पर सामने रख के आपके उसवा को अपने लिए नमूना बनाकर हम कोई लाएमल इख्तियार करें। मैंने अर्ज़ किया था कि ये तरीका उस्ताद इमाम ने भी इख्तियार किया और इसी को सामने रख कर दावत दीन और उसका तरीक़ाकार किताब लिखी। यही तरीका मौलाना सैयद अबुल्लाह साहब मौदूदी ने इख्तियार किया। चुनाचे मैंने हवाला दिया था कि उन्होंने भी अपनी दावत की जब इब्तिदा की तो सबसे अहम तकरीर जो अब ज़ाहिर है एक तहरीर की सूरत में शाये होती है, वो तकरीर है जो उन्होंने अलीगढ़ में की थी, इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है, क्योंकि हदफ उनके नज़दीक यही था। यही वो चीज़ है कि जिसको तफसीलात में ढाल कर हमारे दौर में हमारे एक दूसरे बुज़ुर्ग डॉक्टर असार अहमद साहब ने मनहज इनकलाब नबवी लिखी। उसमें भी देखिए नाम ही बता रहा है कि क्या चीज़ है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया उसको इनकलाब समझ लिया गया और जिस तरीके से आपने किया वो ज़ाहिर है कि उस इनकलाब का मनहज बन गया। अब आप दावत देने के लिए खड़े हो गए कि लोगों आओ हम भी उसी तरीके का इनकलाब बर्पा करते हैं और उसी तरीके से बर्पा करते हैं। मैंने तज्ज़िया करके तहलील करके ये बताया कि दोनों एतबारात से ये इस्तिदलाल सही नहीं है, यानी इल्मी और अक़ली लिहाज से भी सही नहीं है। दीन में जो कवायद आम्मा बयान किए गए हैं जिनमें से एक बड़ा कायदा ये है कि अल्लाह ताला अपनी शरीयत में लोगों पर कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं डालता जो उनकी हद वसा से बाहर हो, ये उसके भी ख़िलाफ़ है। और फिर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का हवाला देकर वो अदम मुताबिकत भी वाज़े कर दी। आखिर में मैंने ये बताया था कि महज ये अक़ली इस्तिदलाल ही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर दीनियाती पहलू से भी जब कुरान पर गौर किया जाता है तो ये वाज़े हो जाता है कि इस मामले में पैगंबरों को उसवा बनाना किसी तरह भी मौजू नहीं था, इसलिए कि उनके बारे में अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी है कि एक ख़ुसूसी कानून है जो उनके ज़रिए से ज़हूर पज़ीर होता है, एक सुन्नत इलाही ज़ाहिर होती है और उसमें अल्लाह ताला ये मामला करते हैं और किस तरह करते हैं, किन मराहिल में से गुज़ार कर एक नतीजा निकालते हैं, वो सब कानून इत्माम हुज्जत के ज़ैल में वाज़ेह हो चुका है। इसके बाद ये इम्कान तो ख़त्म हुआ, 2 रह गए बाकी। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि दूसरी बात यानी ये कि दावत की हिदायत कर दी गई है, तबलीग करने के लिए कहा गया, कोई तरीका नहीं बताया गया। ये कुरान मजीद के आम तरीके के ख़िलाफ़ नहीं है।
مثالیں دے کر میں نے واضح کیا کہ اور بھی بعض چیزیں ہیں جو ایسے ہی بیان کی گئی ہیں اور ہم پر چھوڑ دیا گیا، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو سوسائٹی سے متعلق ہوتی ہیں، جو سیاسی اور معاشی معاملات میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ بھی یہی ہے کہ اس میں ایک رخ متعین کر دیا جاتا ہے، ہدف بتا دیا جاتا ہے، کچھ ضروری احکام 2 3 4 دے دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا لائے عمل خود بناتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہ تحقیق کا موضوع تھا، اور اس کا پس منظر بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں اپنی کتاب میزان میں جب یہ باب لکھنا چاہتا تھا تو پہلے تو یہی خیال تھا کہ استاد امام نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کا خلاصہ کر دوں گا، لیکن جب یہ حقائق واضح ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑا، یعنی قرآن مجید کے فہم و تدبر کے لیے اپنا وقت صرف کر دینا پڑا کہ میں دیکھوں قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے، اس نے کیا طریقہ کار وضع کیا ہے، وہ اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے، جہاں کرتا ہے اس میں لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، تالیف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد کسی نتیجے تک انسان پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فقہ کی ایک کتاب کھولی اور اس میں ایک طریقہ لکھا ہوا ہے پڑھ لیا۔ وہ دعوت پیش کرتا ہے، انذار کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، اس کے دوران میں قانون زیر بحث آ جائے گا، اس کے دوران میں حقائق زیر بحث آ جائیں گے، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، ان کی حقیقت تک پہنچنا، یہ اپنی جگہ بہت فہم و تدبر کی چیز ہوتی ہے۔ میرا نقطہ نظر چونکہ یہی ہے تو اب میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کچھ تعبیرات لوگوں پر واضح کی جائیں، یعنی قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس کے لیے کوئی ایک تعبیر اختیار نہیں کی بلکہ مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں۔ بات ایک ہی ہے لیکن اس کو مختلف تعبیرات سے ادا کیا ہے۔ ہم بالعموم اس مقصد کے لیے دعوت و تبلیغ، محض تبلیغ، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے یہی بات بعض دوسری صورتوں میں بھی ادا کی ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبروں کی دعوت کے معاملے میں انذار کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو لتنذر ام القری ومن حولھا، اسی طرح جگہ جگہ کہا کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ مبشرین و منذرین، وہ بشارت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں۔ تو انذار کی تعبیر یعنی پیغمبر کی دعوت کے لیے یہ جامع ترین تعبیر اختیار کی گئی ہے، پیغمبر انذار کرتا ہے۔ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام کا حکم دیا گیا تو انہی الفاظ میں دیا گیا، یہ کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی آپ اٹھیں اور اٹھ کر اب اپنی قوم کو انذار کریں۔ ایک تعبیر یہ ہے انذار کی تعبیر، اس کے ساتھ بشارت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ ایک دوسری تعبیر وہ ہے جو ہم نے بھی اختیار کی، یعنی دعوت، لیکن قرآن مجید اس کو 2 اور اسالیب میں بیان کرتا ہے۔ یعنی ایک دعوت الی سبیل ربک، یعنی تمہارے پروردگار کے راستے کی دعوت، گویا دعوت کو آگے کوالیفائی کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ وہ کیا دعوت ہے جس کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی دعوت دو، تو لفظ دعوت ہی استعمال کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک وضاحت کا جملہ بھی ہے۔ ایک دوسری جگہ یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر کا اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت۔ قرآن مجید میں خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ تعبیر بھی اختیار کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تعبیر ہے، وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید نے سورہ عصر میں اختیار کی ہے، جہاں یہ بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے خسارے سے نکلنے کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور پھر کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تواصی بالحق کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ادائے حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا یا ادائے حقوق کی نصیحت کرنا اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنا، ایک ہی بات ہے۔ اس کے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، دونوں میں لفظ بھی وہی اختیار کیا ہے۔
تواسی کا مطلب ہے یا تواصو کا فعل، اس کے معنی ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، تو یہ تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تعبیر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں بھلائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، جو پوری انسانیت کے نزدیک بھلائی کی چیزیں ہیں، ان کی لوگوں کو تلقین کرنا، اور وہ چیزیں جو انسانیت کے ہاں بری سمجھی جاتی ہیں، جس پر انسان کا حادثہ اخلاقی گواہی دیتا ہے، وہ منکر، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے ہمیشہ برائی کی چیزیں مانی گئی ہیں، ان سے لوگوں کو روکنے کی صحیح کرنا، تو یہ تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے۔ یہ سب ایک ہی مدعا ہے جس کی مختلف تعبیریں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، یعنی کہیں اسی بات کو کہ تمہیں لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے، لوگوں کو ادائے حقوق کے لیے کہنا چاہیے، تمہارے پاس اگر ایک حق آیا ہے تو یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اس کو لفظ تواسی سے ادا کر دیا، کسی جگہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ادا کر دیا، کسی جگہ انذار اور بشارت سے ادا کر دیا۔ لیکن کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ اس لحاظ سے تو ایک ہی بات ہے کہ ان کا مشترک مفاد ایک ہے، یعنی مجھے ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے جو معاشرے کے حوالے سے مجھ پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہ ساری تعبیریں مختلف ہیں اور اپنے اندر مدعا کے لحاظ سے بھی اختلاف رکھتی ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ یہ مختلف تعبیریں کیوں اختیار کی ہیں؟ اس لیے اختیار کی ہیں کہ آگے چل کر ہم جو طریقہ کار بیان کریں گے وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ تعبیریں بھی مختلف ہوں۔ اچھا، گویا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا ہے، اور طریقہ بتاتے وقت دعوت کے معاملے میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اگر ایک چیز سے متعلق ہوگی تو وہاں اس کی صورت کیا ہونی چاہیے، اور دوسری چیز سے متعلق ہوگی تو وہاں اس کی صورت کیا ہونی چاہیے۔ یعنی دعوت تو ایک جامع تعبیر ہے نا۔ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوا پھل بیچ رہا ہے، وہ آپ کو ایک نیکی اور خیر کی بات بتا دیتا ہے، یہ دعوت تو ہو گئی۔ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، یا دین کی وضاحت کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ دعوت ہے۔ تو دعوت اگرچہ اصول کے لحاظ سے تو وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن کیا کانٹینٹ کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے بھی یہ ایک ہی دعوت ہے؟ ان میں ظاہر ہے بہت فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ فرق ملحوظ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کس کس پہلو سے ہونی چاہیے۔ یہ تعبیرات اگر واضح ہو گئی ہیں تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہی اصول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اپنی شریعت، اپنے دین کی ذمہ داری لوگوں کی حد وسع کے لحاظ سے ان پر ڈالتے ہیں، یعنی یہ ایسے نہیں ڈالی جاتی جس طرح بعض لوگوں نے جوش جذبات میں اس کو بیان کیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے میدان میں نکل کھڑا ہو، اور اگر کوئی دوسرے لوگ برپا کر رہے ہیں اور اس کا اطمینان ہے تو ان کا ساتھ دے، اور اگر وہ ان کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھتا تو اپنی ایک جماعت بنائے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں کھڑا ہو جائے۔ بات کہنے کو تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں انسانوں کی ذمہ داریاں، ان کی مصروفیات، ان کے احوال کا فرق، ان کی صلاحیتوں کا تفاوت، اس سب کو سامنے رکھیں تو یہ کیا کوئی عقلی چیز ہے؟ کیا کوئی معقول بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز لوگوں کو نہیں کہی جاتی جس کا وہ تحمل نہیں کر سکتے، جو ان کی صلاحیت اور ان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے، جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے، جو ان کی استطاعت سے ماورا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی پورا لحاظ کرتے ہوئے انسانوں کی مختلف صورتوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں 5 صورتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلے میں بالاجمال ان 5 صورتوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر آدمی کو نبی بناتے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ ہر آدمی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی چند لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ اب تو یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، یعنی قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اس سے پہلے بھی قومیں تھیں، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوتے رہے، ان میں بڑے باصلاحیت لوگ، شاعر، ادیب، حکیم، فلسفی، لیکن ہر آدمی کو پیغمبر تو نہیں بنایا جاتا۔
تو ایک انسانوں کی صنف وہ ہی جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، تو دعوت کی ایک قسم وہ ہے کہ جو پیغمبروں سے متعلق ہے، اس کو بالکل الگ بیان کیا ہے، اس کے قواعد الگ ہیں، اس کے ضوابط الگ ہیں۔ یہ وہی قسم ہے جس کو سامنے رکھ کر استاد امام نے کتاب لکھی، جس کے بارے میں نے یہ بتایا کہ یہ وہ قسم ہے جو اس لیے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا اس کے ذریعے سے ظہور ہوتا ہے۔ وہ سنت یا وہ قانون اتمام حجت کا قانون ہے، اور یہ قانون اللہ کے پیغمبروں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ وہ قانون کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں، وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں پیغمبر جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس جماعت یا اس گروہ یا اس قوم کو بھی کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ان میں پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، وہ پیغمبر کے براہ راست مخاطبین بنے ہیں۔ اگر ان کی اگلی نسلیں بھی آ رہی ہیں تو اپنی ایک روایت میں کھڑی ہوئی آ رہی ہیں۔ اس کی مثال ذریت ابراہیم ہے۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی اقدام کیا کہ پہلے تو افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ ابراہیم ہے۔ افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ وہ نبوت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری آل ابراہیم، پوری ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا۔ یہ واقعہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ابراہیم کی ذریت کے ساتھ ہوا۔ اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا، ہم نے اس کی ذریت کو اس امامت میں شامل کر دیا۔ پھر یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے ہم اس سے پہلے افراد کا انتخاب کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کو اس طرح بیان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے دنیا کی تمام قوموں کے اندر سے جس طرح سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا تھا، اسی طرح ہم نے ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل ہے جو نمایاں ہوئے، دوسرے بنی اسماعیل۔ اگرچہ ان کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے، لیکن وہاں بات آگے نہیں بڑھی۔ یہ دو شاخیں ہیں بڑی۔ ان میں سے بنی اسرائیل کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی، دعوت کی ذمہ داری، اور بنی اسماعیل کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی۔ یہ دعوت ہے جس کو قرآن مجید ایک اور تعبیر میں ادا کرتا ہے، یعنی دعوت تو یہ ہے، وہ شہادت ہے۔ یعنی چونکہ ان کے ہاں وہ پیغمبر آ گئے ہیں جنہوں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر یا ان کے آبا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گواہی دی کہ اس کائنات کے پروردگار نے ہم سے کلام کیا ہے۔ یہ معمولی گواہی نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اب اس گواہی کو باقی دنیا تک تمہیں پہنچانا ہے۔ یہ دعوت ہی ہے، لیکن اس دعوت نے شہادت کی صورت اختیار کر لی۔ تو دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق ذریت ابراہیم سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، خواہ وہ بنی اسماعیل تھے خواہ وہ بنی اسرائیل، دونوں ہی اس وقت موجود ہیں۔ یعنی اپنا زمانہ اگرچہ گزار چکے ہیں، لیکن بہرحال بنی اسرائیل بھی موجود ہیں، بنی اسماعیل بھی موجود ہیں، دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے، دونوں کی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جس طرح رسولوں کی دعوت کو الگ سے بیان کیا ہے، اسی طرح ذریت ابراہیم کی ذمہ داری کو بھی الگ سے بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی منتخب قوم ہے، ان کا انتخاب اسی طرح ہوا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغمبروں سے جو ہدایت حاصل کر چکے ہیں اب دنیا تک اس کو پہنچائیں، یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے۔ ذریت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ افرادی نہیں ہے، قومی ذمہ داری ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی ہدایات اس طرح دیتے ہیں کہ فرد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے۔ بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو جماعت کے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے جو
مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے کہا ہے اس کی ذمہ داری نہ مجھ پر ڈالی ہے نہ آپ پر ڈالی ہے، لیکن قوم پر بحیثیت قوم ڈال دی ہے۔ یہ قوم پر بحیثیت قوم ذمہ داری ہے جس کو ہماری فقہ عام طور پر فرض کفایہ کی تعبیر سے ادا کرتی ہے، یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھیں، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن فرد فرد کی نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے 10 آدمی 20 آدمی جب جنازہ پڑھ کے رخصت کر دیتے ہیں تو یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پوری قوم مسئول ہے کہ تمہارا ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا اور تم نے اس کو یہ دعا کر کے رخصت نہیں کیا ہے۔ تو جماعت پر یا قوم پر جو ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، ذریت ابراہیم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ فرد فرد پر نہیں ڈالی گئی، افراد کے مجموعے پر، قوم پر، پوری ذریت پر، پوری جماعت پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ جہاد بھی ایسے ہی ہے، یعنی اللہ نے جہاد کا حکم دیا ظلم کے خلاف، لیکن یوں نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھے اور یہ کام کر ڈالے، یہ فیصلہ قومی سطح پر کیا جاتا ہے یا جماعت کی سطح پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں جو دین کا علم حاصل کرنے کا لوگ فیصلہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا حق دیا ہے، کوئی آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح لوگ اپنے انتخاب سے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اگر کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے تو ان کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو بالکل الگ سے بیان کیا ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری یا علماء کی دعوت۔ تو تیسری قسم وہ ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو جائے، ان کے حکمران ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ منتشر ہیں، ایسے اب دنیا کے بہت سے ملک ہیں کہ جس میں مسلمان اقلیت کی حیثیت سے موجود تو ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن وہاں ان کو نظم حکومت چلانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ نظم حکومت چلانے کی ذمہ داری حاصل ہو جائے تو ان کی بھی ایک دعوت ہے، اور وہ بالکل الگ ہے، اس کا قانون الگ ہے، اس کا قاعدہ الگ ہے، اس کو الگ طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سنت قائم کی ہے کہ وہ ذمہ داری کیسے انجام دینی چاہیے۔ یہ 4 اقسام ہو گئیں۔ 5ویں اور آخری قسم میں ہم آپ سب بحیثیت فرد آتے ہیں، یعنی ہر آدمی، خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، عارف ہے، عامی ہے، عالم ہے، گلی میں کوئی چیز بیچنے نکلا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ میری، آپ کی، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ وہ بالکل الگ ذمہ داری ہے، الگ طریقے سے بیان ہوئی ہے، اس کے قواعد الگ ہیں، اس کا دائرہ الگ ہے، اس کے اصول الگ ہیں۔ تو یہ 5 اقسام یا 5 صورتیں ہیں جن کو بالکل الگ الگ متعین طریقے پر قرآن نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری پیغمبروں کی ہے، یہ ذمہ داری ذریت ابراہیم کی ہے، یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو دین کا عالم بننے کے لیے پیش کر دیں، یہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہے، اور یہ ذمہ داری عام افراد کی ہے۔ تو جب تک آپ ان سب کو الگ الگ اچھی طرح نہ سمجھ لیں، دعوت دین کے کسی طریقہ کار کو واضح کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے الگ طریقہ کار ہے۔ اچھا، یہ نقطہ واضح ہوا کہ 5 نوعیت کی مختلف طبقات کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ پیغمبر کی دعوت الگ ہے، ذریت ابراہیم کی الگ ہے، علماء کی الگ ہے، حکومت کی الگ ہے، اور عام آدمیوں کی بھی الگ ذمہ داری ہے۔ تفصیلات غامدی صاحب سے جانیں گے اس سوال کے ساتھ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل کی بھی کوئی ذمہ داری تھی، تو قرآن مجید تو ہر جگہ پہ یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کرتا ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا یا بنی اسماعیل یا اہل قریش۔ اس سوال کو بھی غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ ہاتھ پہ خدمت ہوگی۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔